बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 20 जुलाई है आज। पहला वीलॉग आपके सामने रखता हूं। अहम खबरें जो सबसे पहले तो अक्टूबर में हुकूमत ख़त्म होने और इलेक्शन कालअदम करने का एक मंसूबा सामने आ रहा है। नवंबर से पहले पहले ये मामलात हल करने हैं। मार्शल लॉ और इमरजेंसी दोनों को मुस्तरद किया गया और बुझते हुए चिराग की फड़फड़ाहट, अब क्रैकडाउन की तहरीक इंसाफ के जो प्लान है वो भी तैयार हो गया एहतजाज का। अगस्त बड़ा हंगामा खेज होने जा रहा है। तहरीक इंसाफ के चंद दिनों में 6 नौजवान भी उठाए गए। काजी साहब के बाद एक और किरदार भी फारिग होने जा रहा है, उसकी कार्रवाई की दरख्वास्त भी है। 3 रेफरेंस भी दायर होने लगे हैं और चीफ जस्टिस आलिया नीलम का बहुत बड़ा धमाका, जो कंपनी के लगाए जजेस हैं वो भी फारिग होंगे। और नून लीग पर शदीद दबाव, डू मोर का प्रेशर। मरियम नवाज के लिए आने वाले चीफ जस्टिस की खिलाफ जो मुहिम है उसका हिस्सा बनने की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। एडहॉक जजेस की पुरकशिश मराहत, डबल तनख्वाहें, डबल पेंशन, मकसद क्या है, करवाना क्या है। तहरीक इंसाफ तरीके आगाज़ शुरू कर रही है और अदालतों में बल्ले की वापसी का केस भी लग गया। अहम समात है। और बनू में जो धरना है वहाँ अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी जा रहे हैं, पुलिस भी शामिल हो रही है, जुडिशल कमीशन भी बन रहा है। मुराद सईद की अहम ट्वीट भी आ गई, हालात वहाँ पर भी कशीदा हैं। एजाज चौधरी की ज़मानत भी आज मुस्तरद हुई और आलिया हमज़ा का जो फैसला है वो अगले हफ्ते तक महफूज हुआ है, अगले हफ्ते सुनाएंगे। मईशत की तबाही बर्बादी जारी है। शहबाज स्पीड बिजली बनाने वाला पाकिस्तान सबसे महंगा तरीन मुल्क, और बांग्लादेश में भी इस वक्त जो है वहाँ जेल पर हमला होकर कैदी छुड़ाए गए। कर्फ्यू नाफिज, पूरे मुल्क में फौज तलब, हालात इंतहाई कशीदा है। उनका असरात कहाँ तक जाएंगे, ये बड़ा अहम मामला है। लेकिन अभी एक समी इब्राहिम साहब के हवाले से खबर चल रही है सोशल मीडिया पे, जो बुशरा बीबी के हवाले से उन्होंने खुसूसी गुफ्तगू का जिक्र किया। तशवीशनाक मामला था, लेकिन ये बात थोड़ी पुरानी है। ये उस वक्त की जब इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया था। बुशरा बीबी के हवाले से कहा कि डयाला जेल में खान पर तशद्दुद हुआ, एहलकारों ने धक्के दिए। तहरीक इंसाफ की क़यादत का भी जिक्र किया और उन्होंने बताया कि खान की गिरफ़्तारी के वक्त किस तरह लोगों ने मुंह फेर लिया था। वकला फ़ोन नहीं उठाते थे, ख़ानदान के लोग साजिशें करते थे, इनके तमाम बैंक अकाउंट्स भी बंद थे, इनके पास फ़ीस के पैसे भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से इन्होंने फ़ीस के पैसे भी अदा किए वकला को। अब यहाँ पर लोग ये जानना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ के जो वकला हैं वो खान के केसेस मुफ्त में लड़ रहे थे, पैसे ले रहे थे। बुशरा बीबी के हवाले से अगर ये कहा जाए कि जो तहरीक इंसाफ के वकला है केसेस लड़ रहे हैं वो पैसे लेकर अगर लड़ रहे हैं। सलमान सफदर साहब का तो मुझे पता था कि ये पैसे ले रहे हैं, खुद मुझे इसकी पूरी मालूमात मिली। और कुछ और वकला ने भी करोड़ों की फ़ीसें भी की और पार्टी के, लेकिन जो वकला हैं, जो तहरीक इंसाफ के वकला हैं, वो फ़ीस नहीं लेते। इन लोगों ने खान के केसेस क्यों नहीं लिए, ये भी बड़ा अहम सवाल है। और ख़ान के जो साथी हैं वहाँ पे वो कह रही थी कि जेल की इंतज़ामिया उनसे बड़ा अच्छा सलूक करती है, लेकिन खान के साथ नहीं करती। बुशरा बीबी के हवाले से समी इब्राहिम साहब की खबर है। तशद्दुद की जो खबर है इमरान खान के मामले पर, वो भी तशद्दुद से ज़्यादा वो बदतमीज़ी में आता है मेरे ख़्याल में। लेकिन इन बातों से अनारकी फैलती है, अवाम में गम व गुस्से की लहर फैलती है। इमरान खान पाकिस्तान के नहीं दुनिया के सबसे बड़े रहनुमा हैं, सीनियर हैं, बुज़ुर्ग हैं, मुर्शद हैं कौम के। तहरीक इंसाफ की क़यादत को उस वक्त ये तमाम मामलात सामने रखना चाहिए थे। जो वकला केसेस लड़ रहे थे उन्हें भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए थी कि बहुत से इन पर इस तरह के इल्ज़ामात थे, अवाम के सामने हक़ाइक़ आने चाहिए, क्योंकि हर चीज़ अवाम के सामने ट्रांसपेरेंट रखना ही हम सब का ये फ़र्ज़ है। आज तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात बन चुकी है, कल ये हुकूमत में आ सकते हैं और अक्टूबर में हो सकता है वज़ीर आज़म भी इनका हो। तो क्या इमरान खान के साथ यही होगा? ये ख़तरनाक मामला है। और अब इमरान खान के जो 3 दिनों में इमरान खान के बारे में जो बयानात नशर है वो सिर्फ उठा के देखें, जिसमें फैसल वाडा ने कहा इमरान खान को अल्लाह की ज़ात बचा सकती है। चले शुक्र है हिदायत तो उसको आई। इंजीनियर अली मिर्ज़ा कहता है कि इमरान खान को जेल से निकालना इस्टेब्लिशमेंट के लिए ज़िंदा बेहतर नहीं होगा। फिर इसके बाद सुहेल वड़ाइच ने जो कहा कि तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में दोबारा आने वाली है और हुकूमत में भी आ जाएंगे, जो हम सब कह रहे हैं। इनके मुखालिफिन हार तस्लीम कर रहे हैं, नून लीग पीपल्स पार्टी मान चुके हैं। तहरीक इंसाफ के मुखालिफ अलबत्ता जाते जाते ऐसा ज़ख्म लगाएंगे कभी संभल नहीं सकेंगे। ये ऐसा ज़ख्म क्या हो सकता है सिवाय इमरान खान के? तहरीक इंसाफ इमरान खान है और इमरान खान तहरीक इंसाफ, ये सब जानते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ की क़यादत को खुलकर अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए और वकला को भी सामने आना चाहिए, बताना चाहिए तमाम मामलात। तहरीक इंसाफ के जो फाइनेंशियल मामलात हैं वो भी अवाम के सामने रखे, हर चीज़ सामने रखे। अब छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि तहरीक इंसाफ के इन मामलात का अभी जो बुशरा बीबी पर धकेगी उस पर तो वो नैब एहलकारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर रहे हैं। खान के तो पुराने मामलात है, अगर उसको खान नहीं छेड़ना चाहता तो ठीक है। पार्टी को जो 3 हदायत खान ने आज दी हैं अहम गुफ्तगू में, कि तीनों लोगों पर रेफरेंस, एक काजी फायज़ के ख़िलाफ़ फुल 4 रेफरेंस, दूसरा आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ रेफरेंस दायर करें और तीसरा चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर उसके बाकी अरकान। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो बाकी अरकान हैं उनके ख़िलाफ़ तो रेफरेंस दायर हो चुका है, ये मैं आपको आगे चल के बता भी देता हूँ। और तहरीक इंसाफ के जो वकला है, ख़ास तौर पर हामिद खान साहब, इनको भी अब खुलकर अपना सारा मामला बताना होगा काजी साहब के मामले पर, क्योंकि 9 मई का जो मामला है वो भी इंशाल्लाह हल होने चाहिए। खान ने साफ साफ कहा जिसने CCTV फुटेज चुराई है वही इसका किरदार है, उसी को सामने लाएं। तो मैं तो बार बार ये बात रिपीट करूँगा
اور کیونکہ ان تک پیغام پہنچتا ہے کہ پریس کانفرنس کریں تحریک انصاف کے، پوری کی پوری پارٹی کو بٹھا کے، تمام وکلاء کو بٹھا کے، اور یہ تمام باتیں عوام کے سامنے رکھیں کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ قیادت سے انشاءاللہ ہم بھی سوالات پوچھیں گے اپنے انٹرویو میں۔ عوام تشویش میں ہے، لوگ اپنے اوپر ظلم و ستم برداشت کر سکتے ہیں، خان کو انگلی لگانے کا معاملہ بھی لوگوں کی برداشت سے باہر ہو، یہ یاد رکھیں۔ اور ایسے حالات میں جہاں خدا نخواستہ پاکستان اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے تباہی اور بربادی کے دہانے پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں، یہ بات انہیں سمجھنے سے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنے طاقتور لوگ، ان کے دماغ کہاں ہیں۔ ایک ایسی صورتحال میں انٹرنیشنل لیول کے گلوبل رہنما کے اوپر یہ بلنڈر مارنے سے حالات کدھر جائیں گے؟ اللہ انہیں عقل دے، خدا کی قسم دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں عقل دے، ان کی آنکھیں کھولیں کہ ان معاملات سے کبھی بہتری نہیں آئی۔ یہ فیصل واڈا، راوی صاحب، رانا ثناء اللہ، یہ دیگر ٹاؤٹس کے جو بیانات ہو، یہ دھمکیاں ہوتی ہیں خوف و ہراس پھیلانے کے لیے، مایوسی پھیلانے کی، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس میں ہم سب جانتے ہیں کہ حکومت کا وقت نزدیک ہے، اور نون لیگ کے تو اس وقت دیکھیں پوری کوشش ہے، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں کہ ایک دفعہ مارشل آر ایمرجنسی لگ جائے، یہ کہتے ہیں جان چھوٹے ہماری مخصوص نشستیں اور الیکشن کی، انہیں پتہ ہے کہ مینڈیٹ واپس آ رہا ہے، خان کسی قسم کی ڈیل تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، اور خان کی باتیں انہیں ماننا پڑیں گی۔ 4 مہینے کی حکومت کے بعد جو یہ بیان دے کہ ہم 5 سال پورے کریں گے، جنہیں 5 مہینے پورے نہ ہو، تو اس وقت یہ آپ سمجھ لیں کہ چراغ بجھنے کو تیار ہے۔ اب پھڑپھڑاہٹ کتنی دیر ہے یہ ہوا پر، اس کا انحصار ہے، اور یہ چراغ کہیں آگ نہ لگا دے، صرف اس سے خطرہ ہے۔ حکومت کے خاتمے کا اکتوبر کا منصوبہ، کیونکہ معیشت، خارجہ پالیسی، انٹرنیشنل دباؤ، ملکی معیشت سمیت جو حالات ہیں، سیکیورٹی سمیت، وہ اب کنٹرول کرنا ناممکن ہوتا جا رہا ہے۔ بس ڈر صرف اس زخم سے، یہ خدا نہ خواستہ کوئی اپنی بقا کی جنگ میں کوئی پاکستان کی بقا کو نہ تباہ کر دیں، مجھے صرف اس چیز کا ڈر ہے، اللہ پاکستان کو محفوظ رکھے بس۔ یہ مخصوص نشستوں کا جو معاملہ ہے، دیکھیں ججز کی اکثریت کا معاملہ بھی ہے، لیکن اصل خوف اور ڈر ان کو اس ٹریبیونل سے ہے جو پنجاب میں بنے گا۔ یہ ٹریبیونل بنے حاضر سروس، تو پنجاب میں یاد رکھیں یہاں ہیوی مینڈیٹ پنجاب میں تحریک انصاف کو ملا ہے، ساری نشستیں پنجاب سے مریم نواز اور نواز شریف کے ہاتھوں سے خط نکلیں گی، اور پھر یہ معاملہ جب سپریم کورٹ میں جائے گا تو وہاں بینچ کون سا ہوگا جو سنے گا، بینچ میں اکثریت ان کی ہوگی یا نہیں، یہ ساری کی ساری کوشش اس پہ ہو رہی ہے۔ یہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو بھی مینیج نہیں کر سکے، جسٹس عالیہ نیلم نے ٹریبیونل میں ریٹائرڈ ججز نہ لگانے کا معاملہ کیا، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کے وہ کہہ رہی ہیں انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو عمران خان کے بھی آپ کو پتہ ہے لاہور ہائی کورٹ میں 3 ضمانتوں پر مسئلہ ہوا، اس میں بھی وہ ججز کو بدلنے پہ غور کر رہی ہیں، اور یہی انہیں سب سے بڑا خطرہ ہے کہ اگر یہ ایک دفعہ گرفت سے پنجاب نکل گیا تو کریں گے کیا۔ یہ ملک کے حالات اسی لیے خراب کرنا چاہتے ہیں، یہ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، یقین کریں، چاہے وہ خان کے تشدد کا معاملہ ہو، چاہے بنو میں امن مارچ کے شرکا پر فائرنگ کا معاملہ ہو، جس کی کسی کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ امن مانگنے کے لیے نکلنے والے لوگ، وہ کہہ رہے ہیں امن ہمیں چاہیے، اور پرامن انداز میں وہ اپنے نغمے ترانے گاتے ان کے اوپر فائرنگ کر دیں۔ اور تحریک انصاف کو میں بار بار کہوں گا کہ آ کے پبلک میں بیٹھ کے یہ بات کریں، اس وقت خاموش ہونے والا معاملہ نہیں ہے، انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے رکھیں۔ ان کے اوپر پابندی کا معاملہ ہے، آرٹیکل 6 کا معاملہ ہے، مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے، ایڈ ہاک ججز کا معاملہ ہے، الیکشن کمیشن کے استعفے کا معاملہ ہے، ریفرنسز ہیں، ان کے اپنے انٹرا پارٹی الیکشن ہے، بلے کی واپسی، یہ سارے معاملات انہیں تفصیل میں دنیا کے سامنے رکھنا ہوں گے۔ 23 جولائی کو لندن میں قرارداد بھی پیش ہونے جا رہی ہے، اگر یہ اس میں سستی کریں گے تو پھر لوگوں کو ان کے اوپر الزامات لگیں گے، کمپرومائز ہیں، ڈر گئے، علی امین پر دباؤ ہوا، وہ دیکھیں بنو جا رہے ہیں۔ تو عدالتی لیول پر دیکھیں خان پر کوئی کیس نہیں بچا، ڈیالہ جیل میں 190 ملین کی آج بھی سماعت تھی جو 22 جولائی تک بھی منسوخ ہوئی، اس میں اعظم خان، زبیدہ جلال، پرویز خٹک، تینوں پر جرح ہوئی، اور تینوں کے بیانات کا میں آپ کو بارہا بتا چکا ہوں۔ آج البتہ کہا جا رہا تھا کہ خان کو انگریزی اخبار فراہم کیا جائے، لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہے خان کے پاس ڈان اخبار آتا ہے، لیکن اگر اخبار آتا ہے تو پھر درخواست دائر کرنے کا معاملہ کیا ہے۔ تو کیا یہ خان کے متعلق جو باتیں آتی ہیں وہ درست نہیں ہیں یا ان میں کوئی تبدیلی کی جاتی ہے؟ یہ بڑا اہم چیز ہے۔ پچھلے 3 دنوں میں تحریک انصاف کے 6 اہم رکن، جس میں انٹرنیشنل میڈیا کے کوآرڈینیٹر ہیں ان کے، وہ بھی احمد جنجوعہ، انہیں اغوا کیا گیا۔ یہ عمران خان کے انٹرویو دنیا بھر میں آرگنائز کرتے ہیں، یہ جو آرٹیکل انگریزی اخبارات میں چھپنے ہوں، ان کی بہت بڑی ورکنگ ہے۔ یہ اقوام متحدہ میں جو ورکنگ گروپ کی اسٹیٹمنٹ آئی، اس کے علاوہ جو اور بہت ساری چیزیں ہیں جو تحریک انصاف کے لیے کر رہے ہیں، باقی جو نوجوان ہیں وہ بھی اپنا بڑا اہم کردار ادا کر رہے تھے۔ یہ خطرناک معاملہ اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ ایسا کوئی مقدمہ نہیں ان کے اوپر یہ مطلوب ہے، انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، اور کمپنی بہادر کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ 9 مئی آپ نے عوام کے اوپر کیا، عوام نے اس کا جواب 8 فروری سے دیا، آپ نے تحریک انصاف کے سارے رہنما توڑ دیے، پارٹی توڑ دی، اس کے باوجود آج پاکستان کی پارلیمانی سیاست میں سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو اس واقعے سے سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ یہ نفرت کا جو بیج بونے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ تو نکل جائیں گے سارے۔ یہ تناور درخت جب بنے گا تو اس کے سائے تلے کون بیٹھے گا؟ یہ معاملات پھر کل مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے ساتھ یا MKM یا کسی اور کے ساتھ ہوئے، نام کردار بدلے، تو کیا یہ اسی طرح چلے گا سارا نظام؟ انہیں چاہیے ظلم اتنا کریں جتنا برداشت کر لیں، کیونکہ سارے لوگ تو خان کی طرح نہیں ہوں گے، کچھ تو اپنا بدلہ پھر لیں گے پھر بعد میں۔
تو پاکستان کی عوام کے دشمن نہ بنے، خان کے دشمن نہ بنے، ترقی کے دشمن نہ بنے، معیشت کے دشمن نہ بنے. ہندوستان دیکھیں آج فارن ریزرو میں آج سارے ریکارڈ توڑ گیا، یہ آج کی خبر ہے. اور یہاں بھیک اور امداد سے کام چلانے کی کوشش وہ بھی نہیں ہو رہا. عدالتوں کو خریدنے، توڑنے، صحافیوں کو اٹھانے، ان معاملات سے پاکستان کدھر جا سکتا ہے؟ عدلیہ میں اس وقت دیکھیں پورا پاکستان اس وقت دباؤ میں ہے، پریشر میں ہے عدلیہ میں. لیکن ایک ایسے ججز بیٹھے ہیں جو آئین کی اصل تشریح کرتے ہیں. اب سارے جج تو نہیں بک سکتے نا، سارے جج ٹوٹ بھی نہیں سکتے، ورنہ پوری دنیا میں کفر کا نظام ہوتا. یہ امید کا مرکز ہے، یہ عوام دوست جج موجود ہے جو اس گھٹا ٹوپ اندھیرے میں ایک امید کی کرن ہے. اور ان میں انشاءاللہ سرپرائزز بھی ان کو ملیں گے اور مل بھی رہے ہیں. لاہور ہائی کورٹ سے مزید معاملات بھی انشاءاللہ ٹھیک ہونے جا رہے ہیں. ابھی تحریک انصاف کا مینڈیٹ کی جو ہی واپسی، آپ کو پتہ ہے یہ حاضر سروس ٹریبیونل کے ساتھ سننا شروع کریں گے. انسداد دہشت گردی میں جو 9 مئی کے حوالے سے جو ٹرائل چل رہے ہیں اس پر تیز رفتاری سے کام ہوگا تو آپ کو یہ ساری چیزیں یکمشت ٹھیک ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. کیونکہ خلاف ورزی پر جو قانون کی خلاف ورزی پہ کام کر رہے ہیں ان ججز کے خلاف ایک باقاعدہ چارج شیٹ بن رہی ہے، ان سب کے نام باقاعدہ طور پر لکھے جا رہے ہیں. اور یہ اس دفعہ انہیں سرپرائز لاہور ہائی کورٹ سے میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا. یہ جو ابھی الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن کے دیگر رہنماؤں کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کونسل میں ریفرنس دائر ہوا، حلیم عادل شیخ یا جسٹس ریٹائر نور الحق بھی ہیں اس میں، شبیر احمد نہیں ہے، یہ مشترکہ درخواست ہے جو لیاقت علی چٹھا کے دھاندلی کے الزامات کے معاملے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. سردار سکندر سلطان راجہ کو برطرف کرنے کی یہ پہلی باضابطہ ہے، اس کے بعد قاضی فائز کی ہے اور اس کے بعد عامر فاروق کی ہے. تو یہ معاملہ شروع ہونے جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کا انٹرا پارٹی الیکشن کا 23 جولائی کو وہ کیس بھی زیر سماعت ہے، اس میں بیرسٹر گور اور رؤف حسن کو نوٹس دیا ہے. یہ بلے کی واپسی کا کیس ہے اور اس کیس سے الیکشن کمیشن کے مائنڈ سیٹ کا اندازہ ہوگا کہ یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو جینونلی تسلیم کریں گے یا واردات ڈالیں گے. ایڈ ہاک ججز میں تو آپ کو پتہ ہے جو ابھی نامزدگی ہوئی جسٹس ریٹائرڈ میاں مظہر عالم صاحب کی، وہ تیار ہو گئے ہیں. ظاہر ہے ڈبل پینشن، ڈبل مرات، تو جونیئرز کے نیچے بھی کام کرنے کو تیار ہے. اب نون لیگ کے اس وقت حالات آپ دیکھ لیں، تصاویروں پہ ہی چل رہے ہیں. آٹے کے تھیلوں سے لگاتے لگاتے محرم کی سبیلوں سے، پھر کسی نے کہا بزرگان دین کے مزارات پر تصویر لگائیں. شرم ان کو آتی نہیں. یہ وہ ظالم لوگ ہیں جن کا نہ دین سے کوئی تعلق نہ بزرگان دین سے. بزرگان دین کے وارثین ہیں، ہم ہیں، ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے دین کی تبلیغ کی، اسلام پھیلایا اور ہماری تصویریں سینما گھروں پر جا لگائیں. شرم ان لوگوں کو آتی نہیں، اپنی تصویریں بزرگان دین کے مزار پر لگا دیں جیسے یہ ان کے وارث ہیں. اپنی تصویریں لگانی ہے لاہور کے ریڈ لائٹ ایریا میں لگائیں جہاں سے یہ لوگ آئے ہیں، یا پھر ان بازاروں میں لگائیں جہاں ان کے بزرگ پھولوں کے ہار بیچتے تھے. ہمارے بزرگ تو تبلیغ کرتے رہے. امرتسر کی ان گلیوں میں جا کے لگائیں اپنی تصویریں، اور محرم کی بابرکت سبیلوں پر تصویریں لگا کے اسے پراگندہ کرتے ہیں. دیکھیں ان ججز سے مریم نواز کو تکلیف کیا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. 2013 کا ایک فیصلہ ہے، یہ جسٹس منصور علی شاہ جو آنے والے چیف جسٹس ہیں، یہ زبیر نیازی کی ایک پٹیشن تھی 2013 میں جو مشال اوباما نے، آپ کو یاد ہوگا، پاکستانی نوجوانوں کے لیے تعلیم کے لیے قرض دیا تھا. اس کی چیئر پرسن تھی مریم نواز. اس اسکیم پر نواز شریف نے اس کو لگا دیا. کیس منصور علی شاہ صاحب کے پاس گیا، وہ اب جو آنے والے چیف جسٹس ہوں گے سپریم کورٹ کے. انہوں نے اس کیس میں بڑے عجیب و غریب حالات دیکھے. مریم نواز کی تعلیمی قابلیت پہلے دیکھی کہ نوجوانوں کو تعلیم پہ قرض دیں گی، اس کی اپنی قابلیت کیا ہے. تو پتہ چلا ایم اے انگلش اور پی ایچ ڈی پولیٹیکل سائنس. اچھا یہاں بھی بلنڈر، کیونکہ خان نے پولیٹیکل سائنس پڑھی آکسفورڈ سے، تو انہوں نے کہا جی میں بھی پولیٹیکل سائنس میں ہی پی ایچ ڈی کر لیتی ہوں. خان سے ذرا 2 ہاتھ اوپر چلی جاتی ہوں. وہ جج صاحب نے مانگ لی ڈگریاں. اب ڈگریاں تو تھی نہیں، تو مجبوراً باجی صاحبہ کو فل فورس استعفیٰ دینا پڑا. اب یہ ضد ہے وہ منصور علی شاہ سے 2013 کی. 11 سال ہو گئے ہیں. یہ جو جلسوں میں کھل کے تقریر کرتی ہیں نا، یہ ان کا یہ جو دھواں نکلتا ہے، تو یہ اصل میں آگ وہاں لگی ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کو دھواں نظر آتا ہے. نون لیگ کی قیادت حقیقی معنوں میں نواز شریف کو اٹھانے کی بڑی کوشش کر، لیکن وہ میاں صاحب بالکل رمضان میں اٹھاتے رہے، عید کے بعد محرم آ گئے، اب گرمیاں آ گئی ہیں. مری میں گرمیاں میاں صاحب گزارتے ہیں، آپ کو تو سختی تو ان سے برداشت ہوتی نہیں. وہ گرمی میں کہاں نکلیں گے باہر؟ تو ان کو ہو سکتا ہے اب وہ مہم کا آغاز برطانیہ سے کریں، جا کے برطانیہ سے اعلان کریں گے. وہ دن گن رہے ہیں کہ یار اکتوبر آئے، جان چھوٹے نکلیں. ہم بھی ان کے سارے رہنما کہہ رہے ہیں میاں صاحب کو کہ اکتوبر سے پہلے پہلے آپ نکل جائیں، کیونکہ معیشت کے حالات میں دیکھیں ان کے حالات. میں آپ کو بتاؤں، آپ خود سوچیں کہ ہوگا کیا جب پٹرول 80 روپے بڑھے گا. ابھی یہ جو بجلی کی کیپیسٹی پیمنٹ ہے، یہ جو بجلی کی پاکستان کی عوام استعمال کر رہی ہے نا، آپ ذرا یہ دیکھیں جو آپ استعمال کریں یا نہ کریں، کیپیسٹی پیمنٹ پر انہوں نے 700 ارب ادا کیے، اور کوئلے پہ 3 ان کے وہ چل رہے ہیں پلانٹ. نون لیگ کی حکومت نے جو 2015 میں لگائے. یہ مہنگی ترین بجلی آپ کو جو مل رہی ہے پورے ریجن میں، پورے خطے میں. اب یہ جو بجلی بنا رہے ہیں 60 روپے یونٹ تو ان کو پڑ رہی ہے، یہ تینوں پلانٹس لگا کے. ابھی اس کے اوپر 2100 ارب انہوں نے مزید خرچ کیا ہے، وہ بھی آپ سے لینے ہیں. اب 4000 میگا واٹ ٹوٹل بنا رہے ہیں، جبکہ پیداوار آپ کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ تقریباً 8000 کے قریب پہنچ گئی ہے. اب 700 ارب سے یہ 2100 ارب تک کیپیسٹی پیمنٹ پہنچی، پیسے کون دے گا؟
3 گنا کا جو اضافہ ہے آپ دیں گے، اور یہ کب دیں گے؟ اگست میں دیں گے۔ اب آپ ذرا سوچیں اپنے بل کو، آج کے بل کو 3 گنا زیادہ کر لیں اگست میں، پھر اوپر سے جو پیٹرول کی پرائسز انٹرنیشنل بڑی کر لیں، اب آپ مجھے خود بتا دیں کیسے چلائیں گے کام؟ پیسہ ان کو آگے سے کوئی نہیں مل رہا۔ IMF نے 24 اپریل کو ختم ہوا ہے معاملہ، آج جولائی ہو گئی ہے، اپریل کے بعد مئی، جون، اور تیسرا مہینہ IMF نے اسٹاف لیول معاہدہ کیا، ابھی تک پیسے نہیں ملے، تو پھر معاملہ جائے گا کدھر؟ تو یہ اب آخر میں یہ جو اسحاق ڈار بار بار دھمکیاں دے رہا ہے نا کہ ہم نے وہ ایٹمی ہتھیار دکھانے کے لیے نہیں لگائے، وہ یہ باتیں درست ہی لگ رہی ہیں، یہ صرف ڈرا دھمکا کیونکہ ہم بیچ دیں گے ہمیں پیسے دو، تو وہ اس طرح تھوڑے بہت پیسے لینے کے جگر میں، لیکن حقیقت میں کام چلنا ناممکن ہو گیا ہے۔ اب یہ بس اپنی یقین کریں، جس طرح وہ نوکری کے لیے آخری حد تک جاتا ہے نا، مطلب یہ آخری حد تک جانے کو تیار ہے، اور میری یہی بس اسی سے ڈر ہے مجھے سے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی ایسا کام نہ ہو جائے ان سے جو پاکستان کو خدا نہ خواستہ۔ بنگلہ دیش میں دیکھیں فوج طلب کر لی کہ کرفیو لگا ہوا ہے، بنگلہ دیش دنیا سے کٹا ہوا ہے اس وقت، اور وہاں اسٹوڈنٹ صرف کھڑے ہوئے ہیں جو اتنے زیادہ نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں تحریک انصاف 80% ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ اگر یہ معاملہ ہو تو کدھر جائے گا؟ ہماری تو پوری کوشش ہے کہ عوام کسی صورت میں اس کو معاملات کو پرامن انداز میں ہی ان کے سامنے احتجاج کر کے اپنا حق لیں، اور یہ دے کے جان چھڑائیں اپنی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو عقل اور ہوش کے ناخن دے، ان کے لیے دعا کیا کریں آپ سب لوگ بھی۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔